बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक नई सियासी जमात का इजाफा हुआ है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक जो इजलास आज से एक रोज़ कबल हुआ लाहौर में जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में, जहाँ बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो क़यादत थी उनमें से अक्सरियती लोग वहाँ मौजूद थे। और अगर उसमें सूबों के तनासब के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी हमें नज़र आया कि लोग दूसरे पंजाब के अलावा दूसरे इलाकों से भी वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजी की क़यादत थी वो वहाँ मौजूद थी और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मुल्की सियासी मंजरनामे में PMLN की तरफ से इसको रजिस्ट नहीं किया गया, बल्कि अब तक की जो मीडिया टॉक सामने आई हैं उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को वेलकम किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। मुनर्रिफ अरकान में से एक बड़ा नाम फैसल वावड़ा भी है, जो कि सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उस वक्त अलग हुए और उसके बाद वो इस वक्त जब ये पार्टी बन चुकी है तो ये थी कि शायद वो सबसे आगे होंगे, लेकिन वो इस वक्त खामोश हैं। वो कहाँ हैं, उनसे किसका राब्ता है, वो भी क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेंगे, यानी ये आज हम पता लगाएंगे। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से जो बात चल रही है कि वो लंदन जा रहे हैं और लंदन में एक्सपेक्टेड है कि उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है। इस खबर में कितनी सदाकत है ये भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो परवेज़ खटक साहब के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उन्हें भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करने के लिए उनसे रब्ता कर लिया गया और वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और अहम ज़िम्मेदारी मिलने जा रही है। ये हकीकत है या ये भी महज एक अफवाह है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बजट जो कल हुकूमत ने पेश किया उसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कैसे देखती है, और साथ ही साथ एक दो चीज़ें और जो हम आज के अपने माज़ज़ मेहमान से पूछेंगे कि शेख रशीद अहमद एक बड़े पक्के हितादी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में रहे, क्या ये जो नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या ये शेख रशीद साहब को भी अप्रोच करेगी और उन्हें भी अपने साथ लेके चलने की बात करेगी, या शेख रशीद अहमद साहब को ये अपनी साबका पार्टी के इत्यादी के तौर पे ही पीछे रहने देंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमान लंगड़ियाल साहब मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथी हैं और अहम रहनुमा हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं यहीं से बात शुरू करूँगा कि कल से ये खबरें चल रही हैं कि परवेज़ खटक साहब से मामला तय पा गए हैं और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब की तरफ से खामोशी है, उन्होंने राब्तों की तस्दीक नहीं की अब तक। इस हवाले से क्या कहेंगे कि असल कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने जिस दिन हमारी पार्टी लॉन्च हुई है और हमने आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी, तो जहाँ तक आपने सवाल किया है परवेज़ खटक साहब का, तो आप ये चीज़ ज़ेर गौर रखें कि ये सब लोग जो अल्लाह के फजल करम से उस दिन पार्टी में शरीक हुए जब जहांगीर खान तरीन साहब ने पार्टी का ऐलान किया, तो ये तमाम सियासतदान अपने शौक़ से अपने मर्ज़ी से वहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब की जो शख्सियत है, उनकी जो बेदाग हस्ती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। तो जहाँ तक परवेज़ खटक साहब की बात है, तो परवेज़ खटक साहब इसमें कोई शक नहीं कि KPK के एक नामवर शख्सियत हैं, तो मैं समझता हूँ उनको टाइम मिलना चाहिए, वो अपना फ़ैसला सोच समझ के करें और इंशाअल्लाह ताला हमें कभी इम्कान है कि जहांगीर खान तरीन साहब की क़यादत में उनको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खिदमत करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। ठीक। सर, ये बताएं कि इस वक्त क्योंकि हमने कल से ये देखा कि नून लीग की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो मुस्बत आपके बारे में बात कर रही है, इस पार्टी को कोई अपने लिए ख़तरा नहीं समझ रहे, बल्कि ये भी इशारे दे रहे हैं कि हमारी सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है? जहांगीर तरीन साहब का कोई लंदन का विज़िट भी सुना है कि आने वाले दिनों में प्लान है कि वो शायद वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे। तो इस हवाले से आप क्या इनसाइट क्या है, क्या आप उनके साथ मिल के आगे चलेंगे या सोलो फ्लाइट का इरादा है, अपने कैंडिडेट अलग खड़े करेंगे मुल्क भर में? डॉक्टर साहब, जो आप जहांगीर खान तरीन साहब का कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो तशरीफ़ लेके जा रहे हैं इंग्लैंड अपने मेडिकल चेकअप के लिए और तकरीबन 10 से 15 दिन वो वहाँ क़याम पज़ीर होंगे।
اور جہاں تک آپ نے نون لیگ کی بات کی ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اچھے تعلقات کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہاں پہ اپنے قائد جہانگیر خان ترین صاحب کا یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا پوری قوم کو کہ ہم ایک نظریہ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے نیگیٹو سیاست نہیں کرنی، ہم نے الزام تراشی نہیں کرنی، ہم نے کسی پر کیچڑ نہیں اچھالنا۔ جو ماضی میں ان تمام پارٹیز میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی ان سے اگر عوام مطمئن نہیں ہوئی تو یہ ان کا اپنا فعل ہے، لیکن ہم نے صرف اور صرف اس قوم کی خدمت کرنی ہے۔ ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ ہم نے یوتھ کو کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یوتھ تقریباً 40% پاکستان میں موجود ہے۔ اس کی روزگار کا مسئلہ ہے، اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس چیز کو فوکس کیا ہے، ہم نے ایگریکلچر کو فوکس کیا ہے۔ ایگریکلچر میں ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں، گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہ سویٹ آئل امپورٹ کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں کو ہم نے فوکس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سب سے امپورٹنٹ، دنیا آج انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت ہی فاسٹ جا رہی ہے، ہم نے اس کو فوکس کیا ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے ملک کی معیشت جس طرح ڈسٹرب ہوئی ہے اور لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے، ہم نے اس کو فوکس کیا ہے کہ ہم نے اس میں کس طرح بہتری لانی ہے اور عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اگر آپ ہماری پارٹی کا نام بھی سنیں اور منشور بھی دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ نہ صرف اس ملک کی خدمت کے لیے بلکہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گی کہ ہماری خدمات۔ ٹھیک ٹھیک۔ سر یہ بتائیں کہ کیا وہاں ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے میاں صاحب کے ساتھ بھی، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جہانگیر ترین صاحب کی، یا کمپلیٹلی یہ ان کے چیک اپ کے لیے ہے یہ وزٹ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ وہ ہر پارٹی کو مل سکتے ہیں، ہر پارٹی لیڈر کو مل سکتے ہیں، ان کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر وہاں پہ وہ انگلینڈ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہو سکے، کیونکہ وہ بھی قومی لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ تو اگر کوئی اس طرح کی آپس میں بیٹھ کے کوئی اس طرح کی گپ شپ ہو جائے یا کوئی ملکی مفاد میں کوئی بہتری کے لیے وہ سوچ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ملنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات جیسے آپ نے کہا کہ ملک کے استحکام کے لیے یہ سب سے اہم ہے کہ ہمیں بیٹھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سر ایک بہت اہم سوال ہے، آصف علی زرداری صاحب لاہور میں موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کی نظریں ساؤتھ پنجاب پہ تھی، لیکن آپ کے سامنے آنے کے بعد، استحکام پاکستان پارٹی بننے کے بعد، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ پنجاب میں بہت زیادہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس اب اس طرح سے وہ لوگ نہیں آئے جو توقع تھی کہ آنے والے دنوں میں ان کو جوائن کریں گے۔ تو کیا کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے جو ایک آسانی بن رہی تھی وہ استحکام پاکستان پارٹی کی صورت میں ان کے لیے مشکلات بنتی جا رہی ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جہانگیر خان ترین صاحب کا جس طرح قد کاٹ ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کی ایک قائدانہ صلاحیت ہے، سیاستدان ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ اس وقت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں، اور یہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نہ صرف ہمارے سیاستدانوں کا روشن مستقبل ہے بلکہ ہماری عوام کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ روشن مستقبل ہے، کیونکہ ہم جس ڈٹرمینیشن سے آ رہے ہیں اور جس لگن اور محنت سے ہم اس پارٹی کے لیے اپنی خدمات دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جس دن ہماری پارٹی اناؤنس ہوئی تھی اور اس دن جو پولیٹیشنز بیٹھے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پولیٹیشن تھے جو ملک کی ترقی چاہتے تھے، ملک کی خوشحالی چاہتے تھے، لیکن ان کی وہ جو مقاصد تھے، جو ان کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ اب وہ جہانگیر خان ترین صاحب میں اس طرح کی قائدانہ صلاحیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے ملک کی ترقی ہو، ملک کا نام ہو اور ملک میں خوشحالی آئے۔
تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا کہ یہ اتنے منظم طریقے سے پارٹی چلے گی کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کسی طرح کا شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ٹھیک، بالکل آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ جو وہاں اس دن جس طرح سے ظاہر ہے آپ سب لوگوں نے کوششیں کی یا جو بات چیت ہوئی اس کا اور نام سے ایک میسیج تو یہی ہے کہ آپ پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں گے، اور ابھی ظاہر آغاز ہے تو ڈیفینیٹلی میڈیا کو ہم سب آپ کو ٹائم دیں گے، دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، آپ کیا ڈیلیور کرتے ہیں۔ سر فیصل وافڈہ صاحب کے بارے میں بتائیے گا کہ ان سے رابطہ ہے وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کی سوچ کے لوگ ہیں، اور اسی طرح وہ بھی منعرف ہوئے پہلے، سب سے پہلے وہ الگ ہوئے، تو کیا وہ بھی آن بورڈ ہیں؟ ان سے کسی کا رابطہ ہے آپ میں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک دن ہوا ہے اس پارٹی کو اناؤنس ہوئے، تو اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ یہ تمام جو شخصیات آپ نام لے رہے ہیں اور جو یہ تمام سیاستدان ہیں، یہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں، اور ان کے لیے استحکام پاکستان پارٹی سے اچھا پلیٹ فارم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی بھی سیاستدان اس طرح ہماری پارٹی میں آ کے اس کے کسی طرح کی مایوسی نہ ہو۔ ٹھیک، سر شیخ رشید کا بتا دیجئے گا، ان سے کسی کی کوئی بات چیت ہوئی ہو، یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے اس اتحاد میں چلیں، کیونکہ پہلے بھی وہ آپ کی سابقہ پارٹی میں بھی ساتھ چلتے رہے، تو کیا ان کی ضرورت بھی ہے یا آپ لوگ فی الحال صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہی اس وقت ترجیح دے رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کس کا پوچھا ہے؟ شیخ رشید احمد صاحب۔ ہاں جی، شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ان کی اپنی پارٹی ہے، تو وہ ایز اے پارٹی کسی کے ساتھ کولیشن کرنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہوگی۔ تو ابھی تک تو ہم اپنی پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہانگیر خان ترین صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا، اور وہ جب مشاورت کر لیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس میں اس طرح کی کوئی پرپوزل آئے گی تو اس کو پھر ہم جانچ لیں گے، اگر ضرورت پڑے گی یا کوئی اس میں ملک کا فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ضرور دعوت دیں گے۔ ٹھیک سر، بس آخری دو سوال کیونکہ آپ نے بھی نکلنا ہے، مجھے اندازہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ سر ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہے اب آگے جوں وقت گزر رہا ہے تو آپ کا جو تنظیمی کام ہے وہ بھی تیز ہوگا۔ آپ اگر الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں تو ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن اور بہت سارا کام ہے جو کرنا ہے، لوگوں کی شمولیتیں ہیں، بہت چیزیں ہیں، تو کیا استحکام پاکستان پارٹی اپنا کوئی باضابطہ تنظیمی ڈھانچہ بنائے گی، یا فی الحال الیکشن تک آپ لوگ اسی طرح کچھ کمیٹیز وغیرہ بنا کے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ ظاہر ہے جو نئے لوگ شامل ہونے والے ہیں، سندھ والے، بلوچستان والے، یا پنجاب میں، یا خیبر پختونخوا میں، یا نارتھ پنجاب میں، یا کشمیر میں، تو ان کے لیے آپ کوئی اپنے کچھ سٹرکچرز بنائیں گے یا کوئی ایک سینٹرل اس کے اوپر کوئی کمیٹی وغیرہ تشکیل دیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اس وقت۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب تقریباً 10 سے 15 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری دی ہے، اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی، اور وہ کمیٹی بیٹھ کے جو پارٹی کے معاملات ہیں اور اگر فیوچر میں جس طرح پارٹی کو منظم کرنا ہے اور اس کے آگے عہدے چلیں گے اور اس کی تنظیم سازی ہوگی، اس کا سارا ذمہ داری ایگزیکٹو کمیٹی پہ ہوگی، وہ فیصلے کریں گے۔ وہ سر کمیٹی فائنل ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے کل تک وہ فائنل ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب وہ کمیٹی اناؤنس کر کے جائیں گے۔ ٹھیک، یعنی وہ ان کے جانے سے پہلے ہو جائے گی، وہ پھر آگے یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو لے کے چلے گی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، آخری یہ سوال، بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو کل وفاقی حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا؟ اس کو استحکام پاکستان پارٹی اس بجٹ کو کیا عوام دوست بجٹ کہے گی، یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے جانتے ہیں کہ ملک کی اس وقت معیشت جو ہے بہت زیادہ کمزور ہوئی ہے، اور اس میں جو پوری پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے اپنا حتی الوسع کوشش کی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا جو بنیاد ہے، ہماری جو پہچان ہے وہ عوام ہے۔
اور عوام کو اگر ہم مطمئن کر لیں، عوام کی تکلیفوں کو ہم سمجھ لیں اور اس کا سد باب کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی پارٹی کی فتح ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کیونکہ ابھی بالکل نئی پارٹی بنی ہے، اس وقت ہم تنقید کرنے کے بجائے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ بھی سیاسی پارٹی ہیں، تو وہ بھی مطلب کہ عوام کی بہتری کے لیے ہی بجٹ لے کے آئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح آئی ایم ایف کا اتنا بڑا ایک ہمارے اوپر لائبلٹی ہے، ان کی پابندیاں ہیں، تو اس دوران میں جس طرح ہمارا اکانومی کو خراب کیا گیا پچھلے ادوار میں، تو اس کو اب بہتر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو آزمائش میں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بڑا امید رکھتے ہیں کہ یہ آزمائش جلدی ختم ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری معیشت جو ہے بہتری کی طرف چلے گی۔ ٹھیک سر، بس آخری صرف ایک سوال جو بہت ضروری رہ گیا، بس یہ آپ سے پوچھتا ہوں، اور کہ اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے کہ سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک بات اس وقت ملک میں یہ بھی چل رہی ہے کہ کیونکہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا، اور ایک مسئلہ ہے سب کی ظاہر ہے، اس حوالے سے ایک پریشانی بھی ہے کہ ہم اس پرابلمز کو کیسے اس چیلنج سے نکلیں کیسے۔ تو ایسے میں کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی، کہ الیکشن دیکھیں گے کہ کیا اکتوبر بنتا ہے، یا اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہونی ہوئی، کوئی تبدیلی ہونی ہوئی، تو وہ بھی شاید ایک دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ زیر غور ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کیا سمجھتی ہے، کیا اکتوبر الیکشن کے لیے لازم ہے، یا اگر اس میں کوئی ملک کی بہتری کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، یا آئی ایم ایف کے ساتھ پیچ اپ اور پروگرام بحالی کے لیے اس میں کوئی رد و بدل ہوتی ہے، تو استحکام پاکستان پارٹی اس صورت میں کیا لائے عمل دے گی؟ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لے کے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹائم آئے گا ساری پارٹیز اکٹھی ہوں گی اور افہام و تفہیم سے ڈیٹ رکھی جائے گی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز ان ٹائم ہو جائے گی، اور ہر الیکشن جو ہیں، اگر ہماری معاشی حالات ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، تو اس میں اگر تھوڑی بہت ہی جمع تفریق ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم ساری پارٹیاں مل کے مشورہ کریں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون سی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ نعمان لنگریال صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے اہم اور مرکزی رہنما نعمان لنگریال صاحب موجود تھے، جن سے ہم نے تفصیلی بات کی، اور جو لوگ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی، اور پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کون کون رابطے میں ہے۔ فیصل وابڈا صاحب کی پراسرار خاموشی کا بھی جاننے کی کوشش کی، اور اسی طرح جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی پوچھا، شیخ رشید صاحب کا بھی پوچھا، میاں صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی لندن میں متوقع ملاقات کی بھی بات ہوئی۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ایک پارٹی کا آغاز ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں ابھی پہلے دن ہی ان سے وہ سوالات تو نہیں کرنے جو کہ پچھلی پارٹیز سے ہم کرتے آئے ہیں ایک لمبے عرصے سے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یقینی طور پہ سوال بھی ہوں گے، اور اس میں تلخ سوال بھی ہوں گے، اور ان کے جوابات بھی ہم استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سے لیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ وقت ہے، آغاز تھا، تو ہم نے یہ موقع دیا نعمان لنگریال صاحب کو، ہم نے سنا کہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کس موٹیو کے ساتھ، کس مینیفیسٹو کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، پرائرٹیز کیا ہیں، اور ان کا جو طرز سیاست ہے وہ کیا ہوگا، جس میں خوشائن چیز جو مجھے نظر آئی کہ طرز سیاست میں ایک جو فلیکسیبلٹی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا یا سب کے ساتھ مل کے چلنے کی جو سوچ ہے، یہ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ جس پولرائزڈ پولیٹیکل سسٹم کا ہم شکار ہو چکے ہیں، جو اس وقت تفریق ہمارے درمیان ہے، جو تقسیم ہمارے درمیان ہے، یہ کسی صورت پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایکسٹریمزم، پولیٹیکل ایکسٹریمزم پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی فلیکسیبلٹی کا ایجنڈا لے کے سب کو ساتھ ملا کے چلنے یا سب کے ساتھ چلنے پہ ایگری ہے، تو یقینی طور پہ یہ ان حالات میں خوش آئندہ۔ ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما نعمان لنگریال صاحب تھے، جن سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی،
اور پی ایم ایل این کا جو ویلکمنگ ریمارکس تھے ان کے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے، ان کی بھی بات کی اور اس کے علاوہ باقی چیزوں پہ بھی بات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ملک کی سیاست کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی یقینی طور پہ اس وقت ایک بڑا اس کا اہم کردار ہے، وہ ایک نئی پارٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہیں چیلنج ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کی طرح یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے بڑھنا بہتر ہوگا؟ اس کے اوپر ابھی اس سیگمنٹ میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ کل پیش کیا گیا وہ کتنا عوام دوست ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب تیمور تالپور موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سر، شروع یہیں سے کروں گا کہ استحکام پاکستان پارٹی بننے کے بعد پی ایم ایل این کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے ویلکمنگ ریمارکس آ رہے ہیں، اور اس حد تک اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے؟ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی تو میں معذرت کے ساتھ یہ نام ذرا اس پارٹی کا اچھا رکھ دیتے تو میرے خیال سے کوئی یاد رکھنے جیسا ہوتا کوئی ہمیں۔ میں تو ابھی تک جو ہے اتنے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ذرا یہ پروننسیشن اپنی صحیح کر لوں۔ اس پارٹی کے نام کے علاوہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی اعتراض نہیں رہا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہم سیاسی لوگ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے۔ ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں ہر وہ پارٹی، ہر وہ سیاستدان جو آئے اور سیاست میں حصہ لے، بشرط ہے کہ وہ اس فتنے عمران خان کی طرح اس ملک دشمن نہ ہو، اس ملک کی معیشت کا دشمن نہ ہو، اس ملک کی جو ہارمنی ہے، افواہ و تفہیم ہے، اس کا جو ہے دشمن نہ ہو۔ تو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں۔ ویسے بھی بطور انسان بھی ترین صاحب ایک مثبت انسان ہے، اچھے انسان ہیں۔ پتہ نہیں کیسے اس فتنے کے پیچھے پڑ گئے تھے اور اس کو سمجھ نہ سکے، اور اس کے پر انہیں بھی میں سمجھتا ہوں صحیح ٹائم پر جو ہے اپنے آپ کو اس سے کنارہ کوش کر لیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کی پالیسیز کیا ہیں، اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، تو انہوں نے تبھی جو ہے اس سے الگ رخ کر لیا تھا۔ جو لوگ ترین صاحب کے ساتھ ہیں وہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اعتراض لائق ہیں، جو وہی عمران نیازی ٹائپ سیاست کرتے تھے، گالم گلوچ کی سیاست، جذبات کی سیاست۔ تو آئی ہوپ وہ ان کو کنٹرول کر سکیں، اور جو ماحول اب کچھ بہتر ہوا ہے اس ماحول کو اور بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ ٹھیک، نواب صاحب یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کیونکہ لاہور میں، اور پیپلز پارٹی کو یہ بہت زیادہ توقع تھی کہ ساؤتھ سے بہت سے لوگ ان کے پاس آئیں گے، بڑے الیکٹیبلز آئیں گے، اور وہ یقینی طور پہ پھر آپ کے نمبر گیم میں اضافہ کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی اور جہانگیر ترین صاحب آپ کے لیے چیلنج ثابت ہوں گے ساؤتھ پنجاب کے اندر؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ ان کی سیٹیں کتنی نکالیں گے لوگ، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جو لوگ اس پارٹی میں ہیں ان کی جو میجورٹی ہے وہی عمران نیازی والی سوچ کے حامی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا اگر فواد چودھری ٹائپ انسان پیپلز پارٹی جوائن کرنے آتا تو میں نہیں سمجھتا کسی بھی صورت کہ زرداری، پریزیڈنٹ زرداری ان کو ویلکم کرتے۔ تو ان کے پاس اور کوئی طریقہ، کوئی جگہ تھی نہیں۔ اتنی گالم گلوچ کر چکے ہیں۔ سر، فیاض الحسن چوہان صاحب اگر آ جاتے تو کیا کرتے آپ لوگ؟ ان کو بلاول ہاؤس کے گیٹ سے واپس بھیجتے۔ گیٹ کے اندر باہر والا جو گیٹ ہے جہاں سے گاڑی انٹر ہوتی ہے وہیں سے اس کو واپس بھیجتے، وہاں سے انٹری نہیں ملتی اس کو۔ ٹھیک، تو یعنی کچھ ایسے رہنما تھے کہ جن کو آپ نے این او سی نہیں دینا تھا اگر وہ آ بھی جاتے؟ اور تقریباً میجورٹی جو لوگ ہیں جنہیں ہمیں این او سی نہیں دینی تھی انہوں نے جا کے اس پارٹی کو جوائن کیا، کیونکہ ان کو اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ نون لیگ ان کو نہ لینے کو تیار تھی، نہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو لے۔ ٹھیک سر، آپ کے کراچی سے فاصل واوڈا صاحب ابھی تک شامل نہیں ہوئے، تو ان کو اگر آپ دعوت دینا چاہیں تو آپ ہمارے پروگرام کے ذریعے دے دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی انہیں؟ فیصل ویسے ہی میرا دوست ہے، آج کا نہیں بڑا پرانا دوست ہے، اور وہ تو جب اس پارٹی میں تھا میں تب بھی اس کو آفر کرتا تھا کہ بھئی وزارت چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ، سخی رہو گے، خوش رہو گے، ملک کی خدمت کر سکو گے۔ تو وہ اس بات پہ اس نے کبھی بھی مجھے انکار نہیں کیا کہ نہیں میں پیپلز پارٹی میں نہیں آ سکتا، بس بات چیت ہوتی تھی۔ تو ابھی بھی ہمارا رابطہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کو فیصل سے اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس اٹ مینس کے بہرحال پیپلز پارٹی ساؤتھ میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے جہانگیر ترین گروپ کی وجہ سے، پارٹی کی وجہ سے آپ کو؟ ناٹ ایٹ آل جی، جن لوگوں نے شمولیت کی ہے، بہت سی شمولیتیں ہوئی ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں، بہت سے لوگ اناؤنسمنٹس ابھی کریں گے، پر ہمارے پاس
اب یہ حالات ہیں کہ ہم وہی لوگ لے سکتے ہیں جن کو ہم ٹکٹ بھی دے سکیں. ابھی کا جو سینیور ہے اس میں تقریباً تک ہماری سیٹیں ساری فل جا رہی ہیں. ایسی سیٹیں رہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اور لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکیں, پر وداؤٹ ایڈجسٹمنٹ اور بھی لوگ جو آئیں گے ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. ٹھیک. اچھا سر, ایک زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں آئی تھی کہ الیکشن جب میں چاہوں گا تب ہوں گے, تو اس سے پھر ایک رومرز پھیل رہے ہیں کہ کیا الیکشن التوا کا شکار بھی ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے یا اکانومی کے مسئلے کی وجہ سے. اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ پریزیڈنٹ زرداری نے بڑا ووکلی اور اوپنلی کہا ہے کہ وہ حامی ہیں الیکشن کے اور ٹائملی الیکشن کے. جو ان کی مراد تھی کہ الیکشن تب ہوگی جب وہ چاہیں گے, کیونکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ انفلوئنس آصف علی زرداری صاحب کا ہوتا ہے اور رہے گا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ظاہری بات ہے جو فیصلہ وہ کریں گے وہ ان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوگا, وہ زرداری صاحب کا کے ساتھ ساتھ میاں صاحبان کا اور باقی جو جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا ایک ملا جلا فیصلہ آئے گا. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ الیکشن تب ہوگی جب وہ چاہیں گے. ٹھیک سر, الیکشن سے ریلیونٹ ہی ایک اور سوال میں ایڈ کر دوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وہاں مقابلہ ہوا اور پیپلز پارٹی جیت گئی, لیکن بڑا ایک جو جیسے ایک سیاسی بیان بازی ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ والوں نے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ لیڈرشپ کے خلاف استعمال کی. ٹھپوں کا الزام لگایا گیا, دھاندلی کی باتیں ہوئیں. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہے اس کے اندر یہ تو ایک الیکشن تھا, ضمنی الیکشن تھا, تو ہمیں نظر آ گیا کہ ایک بڑا دراڑ پڑا ہے ایک چھوٹے سے الیکشن کی وجہ سے. تو اب جب یہ میدان سجے گا, جنرل الیکشنز ہوں گے, پورے ملک کے الیکشن ہوں گے, تو اس میں آپ کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے گی یا پیپلز پارٹی سولو فلائٹ کرے گی؟ یہ جو ابھی ایک سال کا پیریڈ گزرا ہے ہمارا کولیشن گورنمنٹ میں, کوئی بڑا اچھا پیریڈ گزرا ہے. 19-20 ہوتی ہے, غلطیاں خامیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے وہ بڑا اچھا گزرے گا. اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ بیان دیے جو ان کو نہیں دینے چاہیے تھے نون لیگ کے, اور ان کو ہمارے اسپوکس پرسن نے جواب دیا. میں سمجھتا ہوں وہ جواب بھی ضروری نہیں تھا ان کو دینا, کیونکہ جو بات میٹر کرتی ہے از دا کینڈیڈیٹ. جو کینڈیڈیٹ الیکشن جیتا اس نے ٹویٹ میں مبارکباد دی اور مانا کہ میں ہارا ہوں. تو ایک بڑے اچھا طریقہ کار تھا یہ, جو بڑی اچھی اسپرٹ تھی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ میں کہ اس نے اعتراف کیا ہار کا اور مبارکباد دی. تو اسی طرح سے میں سمجھ رہا ہوں آگے جا کے بھی یہ جو ہے الیکشن میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہماری ہوگی ملتی جلتی الیکشن ڈیسیجن میکنگ ابھی ان کی ہونی ہے. باقی کیا ہوگا کیسے ہوگا, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ الیکشن میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ دیکھیں گے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں. ٹھیک, یعنی مل کے آگے چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بھی چل سکتا ہے اور جاری رہے گا. سر بجٹ پہ آتے ہیں تھوڑا سا, بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ظاہر ہے یہ اتحادی حکومت کا بجٹ ہے, تو اگر آپ اس کو سندھ کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو آپ کو کیا اچیومنٹ نظر آئی ہیں سندھ کے لوگوں کے لیے اس بجٹ میں؟ ایسا کیا ہے جس سے آپ ایک عام سندھ کے رہنے والے کو یہ کہہ سکیں کہ تمہارے لیے یہ اسپیسیفکلی ہم نے 4 سے 5 ایسی چیزیں کر دی ہیں جو پہلے عمران خان کی حکومت میں یا ماضی کی حکومتوں نے نہیں کی؟ دیکھیے جی, سب سے زیادہ آج جو انفلیشن کا ٹائم ہے, جس طرح کی انفلیشن پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے, سندھ کے صوبے میں بھی ہے, اس نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے. اور وہ جو کیٹیگری جس کو نے تنگ کیا ہوا ہے وہ کیٹیگری ہے جو سیلریڈ پرسن ہے. میں سمجھتا ہوں زمیندار کو اتنا فرق نہیں پڑا, میرے ہاریوں کو زمینداری کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کے کراپ کی قیمتیں اوپر گئی ہیں. بزنس مین کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا. تو جو سیلریڈ کلاس ہے اس میں 2 لوگ آتے ہیں, ایک عام انڈیویجول اور ایک سرکاری ملازم. تو سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں ہم نے 35% بڑھایا ہے, اور یہ واحد سندھ کی حکومت ہے. جب وفاق بھی نہیں بڑھاتی تھی تب بھی ہم بڑھا رہے تھے. اگر وفاق 10% بڑھا رہی تھی تو ہم 20% بڑھا رہے تھے. تو ہم نے ہمیشہ, جب وفاق نے نہیں بڑھایا تو ہم نے پھر بھی 15% بڑھایا. تو اس کو ایک ریلیف ہم نے دیا ہے سرکاری ملازموں کو بائی دا انکریز ان 35%. پلس سیکنڈلی جو عام لیبر کلاس ہے جو پہلے 25,000 پہ تھا ان کا ریک ریٹ منیمم ویج کا, اس کو بھی ہم نے بڑھا کے 35,000 کیا ہے. تو ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف آیا ہے. اور سب سے جو مثبت بات ہے یہ کہ کوئی بھی نئے ٹیکسز نہیں لگے. اگر ایگریکلچر ہے تو اس میں سبسڈیز آئی ہیں, ہم نے لوگوں کے لیے سبسڈیز دی ہیں. سولر پینلز, ٹیوب ویلز کے لیے ہم نے اس پہ بہت بڑی رقم رکھی ہے. ہم نے فرٹیلائزر پہ سبسڈی رکھی ہے. تو جو ایکسپیکٹڈ تھا, خاص طور پہ مجھے یہ جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو حالات ہیں اتنے ٹائٹ ہیں
ہیں کہ لوگوں پہ اور برڈن پڑنا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ نہیں پڑا. اگر برڈن پڑا ہے تو لگژری آئٹمس پر پڑا ہے. اگر آپ کا $250-300 سے زیادہ مہنگا فون لیتے ہیں تو اس پہ ٹیکس بڑا ہے, پر وہ ٹھیک. ایک لگژری آئٹم ہے جو لگژری کے لیے ہی لوگ لیتے ہیں. اگر شوگر پہ ٹیکس بڑا ہے تو وہ ایک لگژری آئٹم ہی میں کہوں گا, اس کے بغیر بھی کام کیا جا سکتا ہے. تو اوور آل آئی سی اٹ ایز اے گڈ بجٹ, عوام دوست بجٹ. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ بجٹ آپ کتنا ہوپ فل ہیں کہ یہ اس بجٹ کے, کیونکہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہیں, تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ فائنل ہو جائے گا یا اسٹل یہ ابھی پرابلم کا شکار ہی رہے گا؟ میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ حل ہوگا. یہ افورڈ نہیں کر سکتا آئی ایم ایف بھی کہ ہمیں اس طرح سے بیچ میں چھوڑ دے. ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پر ٹیکسز بڑھائے, ہم نے لوگوں کے اوپر برڈن بڑھایا تھا, تو یہ سب چیزیں بھی ان کی نظر میں ہوں گی. پر میں پھر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ جتنا آئی ایم ایف سے پریشر تھا انہوں نے وہ پریشر سسٹین کیا اور ان کو منایا کہ ہم اپنے لوگوں پر اور پریشر نہیں ڈال سکتے, ڈائریکٹ ٹیکسز اور نہیں بڑھا سکتے. تو بہت مثبت چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے, تو میں سمجھتا ہوں وہ آئی ایم ایف کو بھی نظر آنی چاہیے. ٹھیک, یعنی آپ سمجھتے ہیں, آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ ٹائی اپ ہو جائے گا. سر آخری سوال آپ سے تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ, کیونکہ یہ وقت ہے لوگ پارٹیز دعوت دے رہی ہیں شخصیات کو جوائننگ کے, اطاعت بن رہے ہیں, تو شیخ رشید احمد صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ ابھی اس وقت کسی اطاعت کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ظاہر ہے, لیکن وہ تو اب نہیں رہی چیزیں اس طرح, اور استحکام پاکستان پارٹی سے بھی سو فار ان کا رابطہ نہیں ہے. میں نے نعمان لنگریال صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کنفرم کیا. تو اب اگر آپ انہیں کچھ کہنا چاہیں, آپ کو ان کی ضرورت ہے, دعوت دینا چاہیں, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. جی, پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم ہمیشہ دعوتیں دیتے آئے ہیں لوگوں کو, سیاسی پرسنالٹیز کو, پر شیخ رشید اس کیٹیگری میں نہیں آتا, کیونکہ شیخ صاحب کا جو طریقہ کار تھا, شیخ صاحب ایک گرے ہوئے انسان ہے. شیخ صاحب کی جو زبان ہے وہ غیر سیاسی ہے. ان کے شاید ماں باپ نے کوئی کمی چھوڑ دی تھی ان کے ایجوکیشن میں, ان کو جو سکھانے سمجھانے میں, کچھ تمیز دینے دلانے میں. تو ایسے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی نہ ہم لیں گے, نہ ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں نون لیگ کبھی لے گی, اور نہ ہی ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی پارٹی جس کا مجھے نام ابھی تک کہنا نہیں آیا, نہ وہ لیں گے. سر اس کا نام ہے استحکام پاکستان پارٹی, آئی پی پی, یعنی ایک استحکام, اسٹیبلٹی لائے گی یہ ملک میں. اللہ کرے لائے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. پر آپ کو مجھے پھر ذرا شو کے بعد ٹیوشن دینا پڑے گا 5-10 منٹ کا, تاکہ میں پراپرلی نام آپ سے سیکھ لوں. جی میں سر اگر مجھے بالکل اس کو اسٹوڈنٹ لکھ بنانے کے کو آپ کو تیار ہوں بھیجتا ہوں. تو یار ہے تو میں آپ کو پروفیسر بنانے کو تیار ہوں اپنا. ٹھیک ہو گیا سر. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب تیمور تالپور موجود تھے, تفصیل سے گفتگو کی, اور جو اس وقت رہنما سیاسی منظرنامے میں خاموش ہیں یا جن کی پراسرار خاموشی ہے, اور سب جاننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے, وہ میں نے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما سے بھی پوچھا, اور وہ میں نے نواب تیمور صاحب سے بھی پوچھا کہ کہاں ان لوگوں کو کیا آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب بہت میٹر کرتا ہے ملک کے سیاسی نمبر گیم کے حوالے سے, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہیں ہیں, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بنانے کی کوشش کرنی ہے یا خواب دیکھا, تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ساؤتھ کا جو نمبر گیم ہے وہ بہت معنی رکھیں گے, کیونکہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ کافی اہمیت کی حامل سیٹیں ہیں. بہرحال نواب تیمور تالپور صاحب نے تفصیلی بات کی بجٹ کے حوالے سے. گو کہ اس وقت ایک مشکل فیز ہے پاکستان, اکانومی جو مسائل فیس کر رہا ہے, جو چیلنجز فیس کر رہا ہے, وہ یقینی طور پہ کم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپٹیمسٹک ہیں. گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں اور حکومت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین بجٹ ہے, اور اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ملے گا. جو اس میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو ایک ان کی سیلریز وغیرہ انکریز کی گئی ہیں, یہ ڈیفینیٹلی لوگوں سے, جو ہماری آف دی ریکارڈ بھی بات ہوئی, تو لوگوں میں ایک اس کو لے کے کچھ پازیٹیو چیزیں ضرور ہیں, لیکن سٹل لوگ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے پریشان ہیں. کیونکہ اگر یہ تنخواہیں بڑھتی بھی ہیں تو مہنگائی جس شرح کی جو شرح بڑھی ہے وہ بھی بہت خطرناک حد تک ہے, اور میں اس کو بھی دیکھتے ہوئے اس سارے جو سلسلہ ہے اس کا موازنہ کرنا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.